चेतन शर्मा ने दौड़ना शुरू किया, शोर बुलंद होता हुआ, धड़कनें तेज होती हुई। चेतन शर्मा दौड़ते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की, जावेद मियादाद ने बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले पर आई और हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जोरदार छक्का। पाकिस्तान की शानदार फतह। इंडिया के मैंने 22 टूर किए, जिनमें से मेरा ख्याल है कि आधे ऑफिशियल थे और आधे अन ऑफिशियल। ओके। तो मैं जब इंडियंस को बताता हूँ कि जी मैंने आपके 55 के करीब शहर देखे हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हमने तो 4 नहीं देखे। इमरान खान के कहने पे मैंने एक क्रिकेट मैगजीन शुरू किया था, क्रिकेट टाइम्स, जिसमें कुछ अरसे इमरान खान का नाम चीफ एडिटर आता था और मैं मैनेजिंग एडिटर था। देखिए इमरान जहाँ तक क्रिकेटर है, मेरा ख्याल है मैंने इतने मकबूल क्रिकेटर दुनिया में नहीं देखे। और उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊँ कि जापान तक में एक जापानीज़ ने वैसी बात हो रही थी क्रिकेट की, तो ही न्यू इमरान खान बेस्ट ऑलराउंडर। उनके ज़माने में 4 ऑलराउंडर थे, इयन बोथम इंग्लैंड के, रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड के और कपिल देव इंडिया के। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि टेक्निकल एतबार से इमरान वॉज द बेस्ट। क्या ख्याल पॉलिटिक्स में आने का फैसला उनका दुरुस्त था? मैं ख़िलाफ़ था इस बात के, और मैंने इसका इजहार उनके सामने भी किया था कि मैं नहीं चाहता कि आप आएँ, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि उनका टेम्परामेंट सियासत का नहीं है। देखिए ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि बाबर आज़म के साथ जो सलूक किया गया। मैंने ज़ाहिर दुनिया के तमाम टॉप क्लास खिलाड़ियों को देखा, और मेरा जो एरा था 1978 से लेके और 1999 तक, उसमें मेरा ख्याल है जितनी अच्छी क्रिकेट हुई और जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, हिस्ट्री में कभी नहीं आए। तो बाबर मेरा ख्याल है कि उस एरा के लोगों में शामिल हो सकता है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी याददाश्त दी है कि 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। आज तक तकरीबन 1800 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं। मुझे मेरा ख्याल है 40 to 50% रिकॉर्ड ज़बानी याद है। मैंने इंज़माम तारीख का पहला इंटरव्यू किया, बहुत ही सादा आदमी थे। तो मैंने उनसे सवाल किया जो बड़ा मशहूर हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि इंजी आप ये बताइए कि आप ठीक है प्रैक्टिस का बता दिया, टेक्निकल बातें बता दी, क्रिकेट का बता दिया, लेकिन आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, क्या मशागिल हैं आपके? तो उन्होंने इतना मासूम जवाब दिया, क्या लगा जी कुछ नहीं जी करता जी, बस दूध पीता हूँ और सोता हूँ। अच्छा 78 में कमेंट्री शुरू की और तकरीबन 375 मैंने इंटरनेशनल मैचेस किए। दुनिया का कोई ऐसा वेन्यू नहीं है जहाँ मैंने कमेंट्री न की हो। अमिताभ बच्चन बहुत क्रिकेट के शौकीन थे और जावेद मियादाद उनके पसंदीदा खिलाड़ी थे। मज़ेदार लतीफ़ा जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा ये था, कह लगे कि देखिए जी बहुत आपका शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया, लेकिन मैं तकरीर करने का मेरा मकसद आपका शुक्रिया अदा करने के अलावा एक और है। वो ये है कि जावेद मियादाद बड़े शैतान आदमी है, तो मैंने एक फरमाइश इनसे की है, तो मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ कि ताकि ये वहाँ जाके गड़बड़ ना करें। कह लगे जी मैं पाकिस्तानी ड्रामों का दीवाना हूँ। मैंने इन्हें लिस्ट बना के दी है, कोई तकरीबन 50 के करीब कैसेट्स की, ये मुझे जाके आपने वहाँ भेजना है। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम हसन अवान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि हर उस शख्सियत को आपसे मिलाएं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया हो, इस मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए काम किया हो। तो आज मेरे लिए ये खुशी की बात है कि आज के इस पॉडकास्ट में हमारा हिस्सा है, मेरी मुराद पाकिस्तान के नामवर कमेंटेटर हसन जलील साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया भाई तारुफ का। जज़ाकल्लाह सर। सर आप अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना जवाब शिकवा में कि अगर काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं जी, अगर काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। तो आप डिज़र्व करते हैं सर, आपने पाकिस्तान के लिए काम किया, थैंक यू। और मेरे लिए ऑनर की बात है सर। मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो शारजा वाला जो 1986 का बात है, वो जो इंडिया के साथ मैच था, वो जो छक्के वाली कमेंट्री थी सर आपकी, वो तो अमर हो गए सर। जी हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें खुशी भी होती है कि आज की यूथ भी उसको सुनती भी है और एक याद करती है। लेकिन आज का इंटरव्यू हम उससे हट के करने की कोशिश करेंगे सर। सबसे पहले ये बताइएगा सर, उस मैच से शुरू करते हैं, उसकी कुछ यादें कि जिस वक्त वो पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उसमें आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि आप प्रेजेंट करते, पाकिस्तान को भी प्रेजेंट कर रहे थे, आप न्यूट्रल भी थे, कमेंट्री भी थी, तो ज़रा उस टाइम अपनी फीलिंग्स ज़रा शेयर कीजिएगा। असल में उस कमेंट्री की मकबूलियत की एक वजह यह है कि वो मैच जो था वो तारीख़ी मैच था। उससे पहले शारजा में 1984 में टूर्नामेंट शुरू हुए और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने पहले मैच में भी कमेंट्री की थी, लेकिन वो इंडिया से पाकिस्तान मैच हार गया था। उसके बाद से जितने मैच भी हुए उसमें पाकिस्तान जीत नहीं सका। यहाँ पर एक मरहला इस मैच में ऐसा आ गया था
کہ یہ امید ہو چلی تھی کہ پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن درمیان میں کچھ وکٹیں گریں جلدی جلدی. لیکن جاوید میاں نے میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کی بہترین اننگ کھیلی، صحیح. اور وہ موجود تھے وکٹ پر، اور یہ امید تھی کہ وہ پاکستان کو جتانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کھیل ایک ایسے مرحلے میں آ گیا کہ آخری اوور میں میچ جیتنے کے لیے 5 رنز چاہیے تھے. صحیح. ان 5 رنز میں سے 1 رن بنا لیا توصیف نے، اور وہ توصیف نے اتنا خطرناک رن بنایا کہ اظہر الدین جو دنیا کا بہترین فیلڈر ہے، وہ 10 گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، گیند اس کے پاس آئی، اس نے گیند وکٹوں میں ماری لیکن گیند وکٹوں میں نہیں لگی، اور توصیف پہنچ گیا اور جاوید میاں کو اسٹرائک مل گئی. تو جاوید میاں نے آخری گیند پر چھکا لگایا، اور وہ چھکا آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے، پاکستانی دعائیں کر رہے تھے، تمام نگاہیں اس جانب تھیں، تو بس اس چھکے نے جاوید میاں کو بھی امر کر دیا، اس کامنٹری کو بھی امر کر دیا، اور اس میچ کو بھی. کیا بات ہے سر. تو سر ایک چھوٹا سا اگر مناسب جی سمجھیں ضرور. تو ایک دو جو کمنٹری کے آخری لمحات تھے ذرا اگر بیان کر دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی سر. میرا خیال ہے اتنی مرتبہ میں دہرا چکا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دن خواب میں بھی میں یہ کامنٹری کر رہا ہوں گا اور میری بیگم کہہ رہی ہوگی اٹھ جائیں، اب یہ شارجہ نہیں ہے، گھر ہے. سر یہ ریالٹی ہے. ہاں، میں آپ کو آخری گیند کی کامنٹری سنا دیتا ہوں آپ کی اسرار پر. پلیز. سچویشن میں آپ کو بتا چکا ہوں. جی بالکل ایسے سر. اب چیتن شرما ہے بالر سر، آخری گیند باقی رہ گئی ہے. بالکل ٹھیک. جاوید میاں ہے بیٹسمین. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. سر، شارجہ کرکٹ گراؤنڈ تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں. تماشائیوں کے دل دھڑکتے ہوئے، اور بے چینی کا یہ عالم ہے کہ بیشتر تماشائی اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور تالیاں بجا کر، شور مچا کر اپنے اپنے کھلاڑیوں کو داد دے رہے ہیں. جاوید میاں پاکستان کے لیے امید کی آخری کرن. آخری گیند باقی ہے، چیتن شرما ہے بالر. کیا جاوید میاں پاکستان کو یہ فتح دلانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو تمام ذہنوں میں گردش کر رہا ہے. شور آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہوا. امپائر نے اشارہ کیا کہ گیند شروع کی جائے. چیتن شرما جو ابھی تک گاوسکر اور کپل دیو کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، اپنے بالنگ کے نشان پر واپس ہوئے. جاوید میاں نے فیلڈ کا جائزہ لیا. جاوید میاں کے لیے فیلڈ ہے 2 سلپ، تھرڈ مین باؤنڈری پر ایک فیلڈر، ڈیپ بیکورڈ پوائنٹ، ڈیپ کور بالکل باؤنڈری لائن پر، ایکسٹرا کور باؤنڈری لائن پر، لانگ آف باؤنڈری لائن پر، ڈیپ مڈ وکٹ باؤنڈری لائن پر، اور ڈیپ بیکورڈ اسکوائر لیگ. یہ ہے فیلڈ. زیادہ تر فیلڈر باؤنڈری لائن پر بالکل کھڑے ہوئے کیچ لینے کے منتظر. جاوید میاں نے آخری مرتبہ فیلڈ کا جائزہ لیا. گیند کو دیکھنے کے بعد اب آہستہ آہستہ بلے کو زمین پر مارتے ہوئے کھیلنے کے لیے تیار ہوئے. چیتن شرما نے دوڑنا شروع کیا. شور بلند ہوتا ہوا، دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی. چیتن شرما دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرے، گیند کی. جاوید میاں نے بلہ گھمایا، گیند بلے پر آئی اور ہوا میں تیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر زوردار چھکا. پاکستان کی شاندار فتح. سر زبردست سر، زبردست سر. یہ میں آپ سے بار بار ہم بھی سنتے ہیں، میں بھی آپ سے ریکویسٹ اس لیے کی کم از کم ہمارے جو آنے والی نسلیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے، ایسے کمنٹیٹر بھی موجود تھے جن کا یہ ایک تو لوگوں کو جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کو لے کے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو تلفظ ہے، انداز اور جو گفتگو ہے وہ بڑا ہی کمال اور بالکل صاف اور کلیئر. تو مجھے خوشی ہوتی ہے سر. اصل میں شارجہ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کا بڑا کرم ہے، چونکہ میں نے 78 میں کامنٹری شروع کی اور تقریباً 375 میں نے انٹرنیشنل میچز کیے. دنیا کا کوئی ایسا وینیو نہیں ہے جہاں میں نے کامنٹری نہ کی ہو. اور بڑے بڑے یادگار میچ کیے، جیسے لارڈس میں 28 سال کے بعد پاکستان جیتا. 1997 میں آسٹریلیا میں ٹرائنگولر ٹورنامنٹ میں پاکستان آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی موجودگی میں ٹورنامنٹ جیتا. اور بہت سے میچز، ان سب کی کامنٹری اتفاق سے میرے حصے میں آئی ماشاءاللہ. لیکن شارجہ ہے. شارجہ تو شارجہ سر. اور سر کوئی ایسا کوئی کنٹری، ایسا کوئی وینیو رہ گیا جہاں پہ کمنٹری نہیں ہوئی؟ کوئی نہیں، بلکہ میں نے تو 2 ایسے وینیوز پہ بھی کامنٹری کی جہاں اس کے بعد میچ ہی نہیں ہوئے. میں نے موراکو میں، مراکش، وہاں پر جو ہے سمندر کے کنارے ایک اسٹیڈیم بنایا گیا. صرف ایک ٹورنامنٹ ہوا جس میں آسٹریلیا، پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں نے حصہ لیا. اس کے بعد وہاں میچز نہیں ہوئے. اس کے بعد ہالینڈ میں ایمسٹرڈیم سے کچھ دور ایمسٹلوین ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر ٹرائنگولر ٹورنامنٹ ہوا 2004 میں. اس میں آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی ٹیمیں تھیں. وہاں بھی میں نے کامنٹری کی. تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر جگہ کامنٹری کرنے کا اعزاز حاصل. سر ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ پاکستانی، وہ بھی آپ جو پوری دنیا میں پریزنٹ کیا آپ نے پاکستان کو، پھر کمنٹری اور کرکٹ. تو ہم سب کرکٹ لور ہیں. بالکل ایسے
اچھا سر، آپ ماشاءاللہ ٹیلی ویژن کیا، ریڈیو کیا، تھوڑی ریڈیو کی جرنی بتائیں کہ ریڈیو میں کیسے آئے، آغاز کیسے ہوا سر؟ بالکل حادثاتی طور پر اچھا، میرے والد ڈاکٹر تھے اور ظاہر ہے ان کی خواہش تھی کہ یہ بڑا بیٹا ہے تو اس کو ڈاکٹر بنایا جائے. صحیح. اب بڑا بیٹا نالائق تھا، وہ کرکٹ کھیلتا تھا، بغضائے کرتا تھا. تو ہوا یہ کہ ایف ایس سی میں سیکنڈ ڈویژن آئی. صحیح. تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی اب بی ایس سی کرو تم اور ذرا محنت کرنا. ٹھیک. تو محنت کہاں کرنی تھی، تو لہٰذا سیکنڈ ڈویژن پھر آئی بی ایس سی میں. ٹھیک. تو والد صاحب میرے بہت ہی نفیس آدمی تھے، بہت محبت کرنے والے، اور کبھی مجھے یعنی مطلب مجھے کبھی مار نہیں پڑی ان سے. صحیح. تو انہوں نے بلایا، کہنے لگے دیکھو بھائی میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، بالکل صحیح. اب بتاؤ کیا کرنا ہے. صحیح. تو میں نے کہا جی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کروں گا IR، ٹھیک. لیکن ابھی تو میں جانا چاہ رہا ہوں مری دوستوں کے ساتھ. ٹھیک. تو خیر قصہ مختصر ہم مری جا رہے ہیں. جب جانے لگے تو مجھے انہوں نے ایک لفافہ دیا کہ یہ ریڈیو پاکستان جا کر لاہور تم نے ایک صاحب کو دینا ہے، عتیق اللہ شیخ صاحب کو. ٹھیک. میں نے وہ لفافہ لیا، لاہور چلا گیا. چلے. اگلے دن میں ریڈیو گیا تو عتیق اللہ شیخ صاحب بڑے مشہور پروڈیوسر تھے، تو انہوں نے بڑے محبت سے پیش آئے. تو مجھے کہنے لگا جی باتوں میں تم نے کبھی ریڈیو پہ کوئی پروگرام کیا؟ میں نے کہا جی میں نے یونیورسٹی کی جانب سے 2 پروگرام کیے ہیں. ٹھیک. تو کہنے لگا اگر تم کل آ جاؤ تو میں تم سے 2 پروگرام کرواؤں گا اسکول براڈ کاسٹ کے. اچھا. تو 15 روپے تمہیں ملیں گے، 30 روپے. 1967 کی بات ہے، تو کیا بات ہے. 19 سال میری عمر. تو وہ بھی ایک اب اماؤنٹ 30 سال بہت بڑا اماؤنٹ، 30 روپے بہت بڑا اماؤنٹ تھا. میں بڑا خوش ہوا. خیر جی انہوں نے ریکارڈنگ کی. اس کے بعد جب میں چلنے لگا تو مجھے کہنے لگے 1 منٹ ٹھہرو، یہ ذرا اناؤنسمنٹ ریکارڈ کرا دو. اچھا مجھے نہیں پتا کیوں کروا رہے ہیں. میں نے اناؤنسمنٹ ریکارڈ کرائی اور چلے گئے ہم. میں بھول گیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہو گئی بات ختم. جب میں واپس آیا تو جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ریڈیو سے بہت فون آئے ہیں، آپ ریڈیو جائیں. میں ریڈیو پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ 800 لوگوں میں سے میری آواز پسند کی گئی اور مجھے ریڈیو پاکستان لاہور کمرشل سروس کا پہلا اناؤنسر منتخب کر لیا گیا. 500 روپے میری تنخواہ اور مجھے 5 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا. کیا بات ہے سر. تو یہ ریڈیو میرا سفر کا آغاز تھا. پہلی بڑی اچیومنٹ سر. آپ یہ 500 روپے اس وقت. نہ کوئی جان، نہ پہچان، نہ کوئی سفارش، نہ میرا انٹرسٹ، اور میں ریڈیو کا اناؤنسر بن گیا. اللہ نے جو لکھا ہوتا نظام بس سر، وہ ڈیسٹنی جو کہتے ہیں. جی ہاں سر. پھر ماشاءاللہ ریڈیو تو آپ نے بہت کیا، لوگ آپ کی آواز سے آشنا ہوتے تھے. جی جی. کہ جہاں بھی سنتے تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ حسن جلیل صاحب کی آواز ہے. آپ کے اس وقت یہ سوشل میڈیا یا دوسرے کچھ بھی نہیں تھا نا. تو اس وقت بڑا، بلکہ یاد ہے کہ آپ بھی چھوٹے تھے، والد صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ نظام دین ایک وہ پروگرام چلتا تھا ریڈیو، تو لوگ باقاعدہ اس کو سنتے تھے کہ یار اس ٹائم نظام دین کا وہ شو چل رہا ہے. تو اس وقت آپ لوگوں کی آوازیں تھیں اس وقت ماشاء اللہ. سر پھر ٹیلی ویژن کی طرف آئے تو وہ کیا کہ اچھا میرے ساتھ کچھ قدرت نے ایسا کیا ہے کہ میرے لیے راستے خود بخود بنتے گئے. ٹیلی ویژن پہ میں نے 18 سال خبریں پڑھی سر، اور مین بلیٹن جو رات کو خبرنامہ ہوا کرتا تھا وہ بھی ایسا ہی ہوا. میں اناؤنسمنٹ کر رہا تھا تو اس زمانے میں چونکہ ریڈیو ہی تھا تو سب بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے. تو مصلح الدین صاحب ڈائریکٹر نیوز تھے ٹھیک، اور یہیں لاہور میں. تو وہ ایک اسپورٹس کا پروگرام کرنے کے لیے آئے. تو مجھے پی آر نے آ کے کہا کہ یہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا حسن جلیل صاحب آپ خبریں پڑھنے میں انٹرسٹیڈ ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے تو بڑی مشکل لگتی ہیں. کہنے لگے آپ کل آئیے ذرا میرے دفتر. ٹھیک. تو وہ میں ان کے آفس گیا. انہوں نے مجھے وہ خبروں کا اسکرپٹ دیا. میں نے خبریں پڑھی. کہنے لگے بھائی ان کو ذرا کیمرے پہ لے جا کے دیکھیں. میرا کیمرہ آڈیشن ہوا اور آپ بلیو کریں گے اسی شام کو میں نے خبریں پڑھی. دیٹس گریٹ سر. یہ تو اللہ کی خاص کہتے ہیں نا وہ مہربانی. جی ہاں وہی میں نے کہا کہ یہ بڑی بات ہے سر، بڑی بات ہے. ہم لوگوں نے تو بڑی اسٹرگل کی کہ وہاں تک ہم ٹی وی کے اندر نہیں جا سکتے تھے، پی ٹی وی اسپیشلی. نہیں میرے لیے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، دروازے اللہ نے خود ہی کھولتے گئے اللہ تعالیٰ. اچھا سر مجھے تھوڑا بتائیے گا کہ آپ نے پوری دنیا میں ٹریول کیا، پاکستان ٹیم بھی تھی، میچز بھی ہوتے رہے، ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی آپ گئے بہت مرتبہ. تو انڈیا کا یادگار سا واقعہ، ایک سویٹ میموری. میں نے اب سنا تھا کہ امیتابھ بچن صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے انوائٹ کیا تھا، وہ ذرا بتائیے گا سر. انڈیا کے میں نے 22 ٹور کیے، جن میں سے میرا خیال ہے کہ آدھے آفیشیل تھے اور آدھے ان آفیشیل. اوکے. تو میں جب انڈینس کو بتاتا ہوں کہ جی میں نے آپ کے 55 کے قریب شہر دیکھے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو 4 نہیں دیکھے. ہاں صحیح. وہ یہ تھا کہ 1979 میں جب پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کا ٹور کیا تو آخری ٹیسٹ مطلب بامبے میں جو ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تو امیتابھ بچن بہت کرکٹ کے شوقین تھے اور جاوید میرداد ان کے پسندیدہ کھلاڑی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں چاہ رہا ہوں آر کے اسٹوڈیو میں آپ سب کی دعوت کروں. ٹھیک. تو وہاں سب تھے، ظاہر بڑے بڑے اسٹار تقریباً سبھی تھے. ٹھیک. تو امیتابھ اس میں جو مزیدار لطیفہ جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا یہ تھا کہ امیتابھ بچن آخر میں کھڑے ہوئے شکریہ ادا کرنے کے لیے کھانے کے بعد تو انہوں نے کہنے لگے کہ دیکھیے جی بہت آپ کا شکریہ، بڑا مزہ آیا،
لیکن میں تقریر کرنے کا میرا مقصد آپ کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ ایک اور ہے. سر وہ یہ ہے کہ جاوید میاں بڑی شیطان آدمی ہے. تو میں نے ایک فرمائش ان سے کی ہے, تو میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ وہاں جا کے گڑبڑ نہ کرے. سب نے کہا پتہ نہیں کیا کہا ہے بھائی. صحیح. تو سب نے پوچھا جی کہ آپ نے کیا کہا. کہنے لگے جی میں پاکستانی ڈراموں کا دیوانہ ہوں. صحیح. اور مجھے تمام جتنے پاکستانی ڈرامے زبانی یاد ہیں. اچھا. میں نے انہیں لسٹ بنا کے دی ہے, کوئی تقریباً 50 کے قریب. ٹھیک. ایک کیسٹس کی یہ مجھے جا کے آپ نے وہاں بھیجنا ہے. ٹھیک. اب آپ سب نے یہ بالکل شیور کرنا ہے کہ جاوید میاں وہ کیسٹ مجھے بھیجیں گے. اچھا. تو بڑا اچھی دعوت تھی اور بڑے بڑے اداکاروں سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ٹھیک. اور امیتابھ بچن نے انڈیویجولی ہر بندے کے پاس جا کے ان سے گلے ملے اور بہت اچھی طرح پیش آئے. نہیں سر, ان کا اکثر دیکھا ہے, آپ تو سر پاکستان کے سپر اسٹار ہیں, مطلب جو کرکٹر جتنے بھی ہیں وہ آرٹسٹوں جو بڑا پیار کرتے ہیں. مہدی حسن صاحب گئے ہیں, جتنے بھی لوگ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے رسپیکٹ بھی دی سر. تو وہ یہ بڑی بات ہے سر ہمارے لیے بھی. اچھا سر, کچھ واقعات ہم پاکستان ٹیم کے حوالے سے, آپ تو ساتھ ٹریول بھی کرتے تھے, ہمارے کچھ کرکٹر جو زیادہ شرارتی تھے, آپ سمجھتے ہیں کون سا ایسا کرکٹر تھا آپ کے دور کا؟ دیکھیے جاوید میاں صاحب, اپنا وسیم اکرم صاحب, مطلب آلموسٹ آپ نے سب جتنے بھی لیجنڈس ہیں ان کے ساتھ آپ نے ٹریولنگ بھی کی ہوئی ہے, ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے, تو ان کے بارے میں کوئی واقعہ بتائیے گا سر. کوئی بے شمار واقعات ہیں, لیکن ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا اور آپ حیران ہوں گے سر کہ جو سب سے شرارتی ہمارے کرکٹرز تھے ان میں جاوید میاں کا نام بھی ہے. اچھا. بعد میں وہ سیریس ہو گیا لیکن شروع میں بہت شرارتی تھے. ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ جو آج کل یعنی تبلیغ کرتے ہیں بہت سیریس ہے, سعید انور. اچھا. وہ سب سے شرارتی کھلاڑی تھے. اچھا. ان کو ہر جملہ کسنا, شرارتیں پلان کرنا. تو ہم آسٹریلیا گئے ہوئے تھے. صحیح. 1988 میں. سر تو سعید انور اوپننگ بیٹسمین تھے. تو ہمارے, میں نام لینا نہیں چاہوں گا, ہمارے کامنٹیٹر تھے, سینئر کامنٹیٹر نہیں تھے لیکن تھے کامنٹیٹر سر. تو ان کو بڑا شوق تھا جو ہے لڑکیوں سے ملنے کا. صحیح. تو سعید انور میرے پاس آئے, تو مجھے کیا, میں نیچے کافی پی رہا تھا, کہہ لگے حسن بھائی آج یہ کام کرنا ہے, انہیں نا رات کو 3 بجے بھیجنا ہے سمندر کے کنارے. اچھا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہہ لگے یہ ٹیلی فون کرتے ہیں نا, تو وہاں ٹیلی فون بوتھ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو وہ آپ فکر نہ کریں, میں اس کا ارینجمنٹ کر لوں گا. میں نے کہا کیسے کرو گے؟ انہوں نے جاوید میاں کو کانفیڈینس میں لیا. ٹھیک. میاں نے ایک ہوٹل ہی کی لڑکی سے ریکویسٹ کی کہ تم نے ان کو فون کرنا ہے. اوکے. اس نے فون کر کے کہا کہ جی میں نے آپ کو دیکھا, پتہ چلا آپ کامنٹیٹر ہیں, سر. تو آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے میں تو دیوانی ہو گئی. اچھا. اور میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, تو میں جب فارغ ہوں گی تو میں کوئی تقریباً 2 بجے وہاں آؤں گی, تو فلاں ٹیلی فون بوتھ ہے, آپ وہاں مجھ سے ملے. ٹھیک. اب سعید انور کی شرارت کا یہ عالم کہ وہ ہر 5 منٹ کے بعد فون کر کے پوچھے آیا فون اس کا. تو میں نے کہا ہاں آ گیا. اچھا بس ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یاد دلا دیجیے گا اس کو بھول نہ جائے. اچھا وہ کہاں بھولنے والے تھے, وہ تو جناب کوئی 3 گھنٹے پہلے سے انہوں نے پرفیومز لگانی شروع کر دی, اپنے بال بنانے شروع کر دیے. اچھا 1:30 بجے میں نے کہا اتنی رات کے تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے یار میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے, میں نے گولی لی ہے, میں ذرا کافی پینے جا رہا ہوں. اوکے. اچھا. ہمیں تو پتا تھا, چلے گئے کافی پینے. صحیح. اب وہاں کس نے آنا تھا اور کون سی لڑکی؟ اب وہ جناب کھڑے ہوئے ہیں, ادھر جاوید میاں اور وہ دونوں لابی میں آئے. ان کو جب تسلی ہو گئی کہ وہ صاحب کھڑے ہوئے وہاں, تو کمرے میں جا کے لگے ویل ڈن حسن بھائی, آپ نے کمال کر دیا. بس آپ ان کو وہاں کھڑا رہنے دیں. وہ بیچارے کچھ 3:30 پونے 4 بجے تک وہاں گھومتے رہے. ارے کس نے آنا تھا؟ اچھا 4 بجے آئے تو میں جان کے سوتا بن گیا, حالانکہ میں جاگ رہا تھا. میں نے کہا اب کیا میں ان کو کہوں. اچھا صبح جب ناشتے بھی کھٹے ہوئے سب, تو سعید انور ان کے پاس آئے, کہہ رہے کہ یار آپ کو میں نے رات کو وہاں دیکھا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اچانک, تو میں باہر آیا تو وہاں آپ کیا کر رہے تھے؟ یار وہ میری طبیعت خراب ہو رئی تھی تو میں تو وہاں ٹہل رہا تھا. تو بڑے دن تک ہم نے سب کو بتایا اور انجوائے کیا بہت. تو بڑے اس طرح کے واقعات ہیں بے شمار. آئیڈیا ہو کہ ہم سمجھتے سعید انور صاحب سیریس رہے ہیں. نہیں اب تو خیر وہ اس کے اب تو مذہبی آدمی ہو گئے ہیں بہت, لیکن ایک زمانے میں بہت شرارتی تھے. سر میں بلکہ لاسٹ میں ملا بھی تھا ان کو میچ میں نا, تو اس ٹائم شاید وہ کیپٹن بھی بنے تھے 1-2 میچز کے لیے. جی جی. ہاں تو اس میں میری ملاقات ہوئی تھی سب کرکٹر کے ساتھ, تو حالانکہ وہ لائٹر موڈ میں تھے. بہت اچھے آدمی, ویری نائس مین, ویری نائس بوائے. سر انضمام الحق کے ساتھ بھی کوئی رہی ہے انٹریکشن؟ ہاں انضمام الحق کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. جی جی. انضمام الحق چونکہ ملتان سے تھے, سیدھے سادے جی چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے. صحیح. تو 1993 میں ایک ٹی وی چینل پرائیویٹ تھا, تو اس کے لیے کرٹن ریزر کرنے میں لندن گیا. ٹھیک. اسپیشل پروگرام بنانے. ٹھیک. تو وہاں پاکستان کی ٹیم پریکٹس کر رہی تھی, تو میں نے انضمام کا تاریخ کا پہلا انٹرویو کیا. ٹھیک ٹھیک. بہت ہی سادہ آدمی تھے, تو میں نے ان سے سوال کیا جو بڑا مشہور ہوا.
تو میں نے ان سے کہا کہ انزی آپ یہ بتائیے کہ آپ ٹھیک ہے پریکٹس کا بتا دیا، ٹیکنیکل باتیں بتا دی، کرکٹ کا بتا دیا، لیکن آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ ٹھیک تو انہوں نے اتنا معصوم جواب دیا، کہنے لگا جی کچھ نہیں جی کرتا جی، بس دودھ پیتا ہوں اور سوتا ہوں. اچھا اچھا اتنا لوگ انجوائے کیا لوگوں نے. میں جب وہاں سے واپس آیا اور وہ پروگرام آن ایئر گیا ٹھیک ہے تو کئی لوگوں نے مجھے جو ملتا تھا مجھے کہتا تھا کہ یار یہ دودھ پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں اس کے بعد. اتنی معصومیت سے اس بندے نے کہا. تو وہ بہت ہی سادہ آدمی لیکن گریٹ کرکٹر، نہیں گریٹ کرکٹر سر. ون آف دا بیسٹ. سر سارے کرکٹر ہمارے لیے تو آنریبل. سر عمران خان کے ساتھ آپ کا بڑا اچھی ایفیلیشن رہی، ان کے بارے میں بتائیں، آپ کی کیسی فرینڈ شپ تھی، یا وہ کیسے پلیئر تھے، یا بینگ اے انسان اس وقت، بینگ اے کرکٹر، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. عمران سے میرے بہت اچھے تعلقات رہے، اور اس لیے بھی رہے کہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ میں نے ایک کرکٹ میگزین شروع کیا تھا، کرکٹ ٹائمز، اوکے جس میں کچھ عرصے عمران خان کا نام چیف ایڈیٹر آتا تھا اور میں مینیجنگ ایڈیٹر تھا. سر. تو ظاہر سے اندازہ کر لیں آپ تعلقات کا. پروفیشنلی بھی میں کامنٹیٹر تھا، وہ ظاہر ہے کہ پلیئر تھے بہت بڑے. دیکھیے عمران جہاں تک کرکٹر ہے، میرا خیال ہے میں نے اتنے مقبول کرکٹر دنیا میں نہیں دیکھے. صحیح. اور اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ جاپان تک میں ایک جاپنیز نے ویسی بات ہو رہی تھی کرکٹ کی، تو ہی نیو عمران خان. اس نے مجھے کہا کہ آئی نو مینی پیپل بٹ ون از آؤٹ اسٹینڈنگ. میں نے کہا ہو از دیٹ؟ کہنے لگے دا گریٹ خان. گریٹ سر. آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹر، انسپائرنگ کیپٹن، اور ان کا ایک اپنا اسٹائل تھا، لیکن کرکٹر کی حیثیت سے اور بیسٹ آل راؤنڈر. ان کے زمانے میں 4 آل راؤنڈر تھے، ایئن بوتھم انگلینڈ کے، رچرڈ ہیڈلی نیوزی لینڈ کے، اور کپل دیو انڈیا کے. لیکن جو کرٹکس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکل اعتبار سے عمران واز دا بیسٹ. گریٹ سر. گریٹ سر. ورلڈ کپ جیتا پاکستان کا، ورلڈ کے انہوں نے ایک ہی جیتا ہم لوگوں نے وہی. تو اس کے بعد سر وہ انہوں نے جو شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف آئے، ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا. تو کیا خیال پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ ان کا درست تھا؟ میں خلاف تھا اس بات کے، اور میں نے اس کا اظہار ان کے سامنے بھی کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ آئیں، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ ان کا ٹیمپرامنٹ سیاست کا نہیں ہے. صحیح. اور ان کے ذہن میں کچھ پلانس تھے اور بہت بڑے. تو میرا یہ خیال تھا کہ ان کو وہ پلانس کرنے چاہیے جس طرح شوکت خانم انہوں نے مکمل کر لیا، وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن بہرحال تقدیر میں بھی لکھا ہوتا ہے، پھر ان کو شوق بھی تھا تو وہ آ گئے. آج اگر دیکھا جائے، میں ایک انٹرویو دیکھ رہا شعیب اختر صاحب کا، وہ کہہ رہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت سارے ایسے کرکٹرز کو نا انہوں نے ضائع بھی کیا، اور جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے یا ریٹائرمنٹ لینے پہ مجبور کیا، اور ان کو رخصتی کو اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی. تو آپ کیا کہیں گے کہ ایسا ایک دل برداشتہ ہو جاتا ہے ایک بندہ جس نے پاکستان کو سرو کیا ہو کرکٹ میں اسپیشلی، جس میں وقار یونس ہیں، وسیم اکرم صاحب ہیں، اور بہت سے کرکٹرز ایسے ہیں. تو کیا خیال ہے یہ جو سلوک ہے اپنے پلیئرز کے ساتھ، ایسا زیب دیتا ہے؟ نہیں جی، بلکہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا پلیئر ہوتا ہے، جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جو خدمات انجام دے رہا ہوتا ہے، اس سے بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے انفارچونیٹلی. میرے خیال یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے سے اناؤنس کریں کہ یہ فرض کیجیے کراچی میں ٹیسٹ ہے، لاہور میں ٹیسٹ ہے، آپ کہیں جی یہ آپ کا آخری ٹیسٹ میچ ہے، آپ کا آخری ون ڈے ہے، اور آپ اس میں ایک باقاعدہ تقریب کا اہتمام کریں، اس میں اعلان کریں، اس کو آپ کوئی اگر پرائز دینا چاہتے ہیں پرائز دیں، نہیں تو اس کو رخصت ایسے کیا جائے. پلیئرس کا گارڈ آف آنر ہوتا ہے، اس کو گارڈ آف آنر دیں، اور ایسے اس کو رخصت کریں کہ وہ بھی یاد رکھے اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی یاد رکھیں. بالکل سر. پاکستان کی میں تو ہمارے تو خون میں ہے یہ کرکٹ جو ہے، ہمارا بچہ دیکھتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے. جی ہاں. لیکن چانس چلو آج کل PSL ہو گیا، اچھا جا رہا ہے، اس میں بہت سے لوگ انٹرٹین ہو جاتے ہیں. لیکن کیا خیال ہے PCB کا جو میکانزم ہے وہ ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کچھ پلیئرز آتے ہیں، وہ 1-2 میچ کھیلتے ہیں، پھر کبھی نظر ہی نہیں آئے، حالانکہ وہ بڑے، ان کا پوٹینشیل، ان کا اسپارک، ٹیلنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. تو PCB کے لیے کوئی مشورہ دیں کہ ان کو کس طرح سے وہ میکانزم بنانا چاہیے، ایٹ لیسٹ جو گراس روٹ لیول سے ایک جینوئن کرکٹر آیا ہے وہ کھیلے تو صحیح. اب PSL میں آتے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، ٹیم میں بھی آ جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا سر ان میں کچھ ہونا چاہیے؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ ہیرا جو ہوتا ہے وہ ہیرا ہی ہوتا ہے. جی بالکل ایسے. لیکن اس کو تراشتے کیوں ہیں؟ اس کی جو کٹنگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کٹنگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے جو ایجز ہیں، جب ایجز اس کے نمودار ہوتے ہیں نا تو اس میں اسپارک کرتے ہیں، وہ روشنی نکلتی ہے. صحیح. اس وقت ہیرا صحیح معنوں میں ہیرا بنتا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں جی بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. بھائی ٹیلنٹ تو ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو گروم کرنا، اس کو ریفائن کرنا،
اس کی ٹیکنیک درست کرنا تو کرکٹ بورڈ کا کام ہے نا. ایسے تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ ایک سسٹم بنایا جائے. سسٹم یہ ہے جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دی, ہمارے یہاں ایک پلیئر آتا ہے, آتے ہی سینچری بنا دے گا, معلوم ہوا 3-4 میچز کھیلے گا پھر غائب ہو جائے گا. ایسے کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو گروم نہیں کرتے. دیکھیے ہر آدمی میں پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا, کچھ میں ٹیکنیکل بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ میں ٹیکنیکل خامیاں ہوتی ہیں. ٹھیک. آپ ٹیکنیکل جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ابھاریں, انکریج کریں, اور جو خامیاں ہیں ان کو دور کریں. آپ اس کی ٹیکنیک ٹھیک کریں, اس کا ٹیمپرمنٹ ٹھیک کریں, اس کو آپ کرکٹ کے آداب بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ اب کرکٹ ہیز بیکم این انڈسٹری. بالکل ایسے. اب تو دیکھیں نا, تو آپ اتنے زیادہ ٹور, اتنے زیادہ میچز ہوتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں سے آنے والے بچے ہیں ان کو آپ ایجوکیٹ بھی کریں, ان کو یہ بتائیں کہ بھائی اٹھتے بیٹھتے کس طرح ہیں, بات کس طرح کرتے ہیں. اگر آپ کو مین آف دا میچ ملے تو آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کرکٹ بورڈ خود پلاننگ کرے پہلے, اور ایک ڈسپلن جو ہے وہ لائے, اور اس کے ساتھ ایک فیوچر پلاننگ کرے 5 سال کی. بالکل صحیح. اچھا سر, جس طرح ماشاء اللہ آپ کا ایک کرزما تھا, ایک اورا, آج بھی وہ مطلب لوگوں پہ ہم سب فین ہیں آپ کے, تو سر آپ کی کچھ خواتین کی بھی فین فالوئنگ تو ہوگی. تو کبھی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہو کہ کوئی ایسا محبت کا اظہار, جب محبت ہوئی ہو سر, یا کسی نے مظہار محبت کیا ہو, الفت کیا ہو, چاہت کا کوئی بات؟ میں ایسے سوال پہ ٹیپ لگا دیا کرتا ہوں پوچھنے والے کے منہ پہ. اچھا جی. لیکن سر اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں سر, ہمارے کرکٹرز ہیں نا, آج کل تو سوشل میڈیا ہر چیز سامنے فوراً آ جاتی ہے, لیکن سر لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کی انسیت, چاہت, الفت ہوتی ہے اپنے جو بھی ان میں انٹر ہوتا ہے اسپیشلی. اور کرکٹ کے تو لوگ دیوانے ہیں, پھر صرف آپ کو لوگ سنتے تھے, دیکھتے تھے, اس میں محبت کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. نہیں, میں تو خیر دیکھیے یہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم رہا. سر ریڈیو میں جب میں بہت ہی کم عمر تھا تو میں ریڈیو کا پاپولر ترین اناؤنسر تھا. صحیح. اور اس زمانے میں تو خط آیا کرتے تھے. ہاں جی. تو آپ بلیو کریں کہ وہ خط گوٹے کناری لگے ہوئے خط. اچھا. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں, اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں, جو پرانے لوگ ہیں وہ کنفرم کریں گے اس بات کو, سر خون سے خط لکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. صحیح. اور لڑکیوں کے خطوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. اچھا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں یہاں اکیلا تھا اور گھر کی تربیت, ماحول, کچھ مزاج بھی میرا ایسا تھا, تو ظاہر ہے دل تو بہت چاہتا تھا, لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھا, کیونکہ ذہن میں یہ رہتا تھا کہ بھائی والدین نے آپ کو اکیلا چھوڑا ہے, اتنی کم عمری میں آپ کو اتنا بڑا اعزاز مل گیا, تو آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو کوئی انگلی اٹھایا. تو آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں, آپ بھی مارکیٹ میں گھومتے رہتے ہیں. جی الحمدللہ سر. آپ کو پورے پاکستان میں ایک آدمی بھی نہیں ملے گا 25 کروڑ لوگوں میں جو میرے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرے. نہیں, یہ تو ریالٹی سر, یہ حقیقت ہے سر, یہ تو ہم فخر سے کہتے ہیں سر آپ کے بارے میں. باقی ہر آدمی میں رومانس ہوتا ہے سر, وہ پھر جو تو رہنا یہ عشق رومانس کے بغیر تو خیر. جی ہاں بالکل. اچھا سر, آج کی ہم کرکٹ کی بات کریں, اسپیشلی ہم اپنے کیپٹن بابر اعظم کی بات کریں, تو ذرا بتائیے کہ کچھ عرصہ ان پہ بڑی تنقید ہوئی جب ان کی پرفارمنس کم ہو گئی, سلو ہو گئی. لوگوں نے کہا جی کیا کریں, اتنے سے کھیل رہا ہے, فارغ کریں, لیکن دوبارہ انہوں نے اپنی محنت سے وہ مقام بنایا, پر انہوں نے ڈلیور کیا. تو اب تھوڑا سا بتائیے کہ بابر اعظم کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ بابر اعظم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, میں نے ظاہر دنیا کے تمام ٹاپ کلاس کھلاڑیوں کو دیکھا ہے ایسے, اور میرا جو ایرا تھا 1978 سے لے کے اور 1999 تک, اس میں میرا خیال ہے جتنی اچھی کرکٹ ہوئی اور جتنے بڑے بڑے کرکٹرز آئے ہسٹری میں کبھی نہیں آئے ایسے, اور نہ کبھی آئیں گے. بالکل ایسے. تو بابر میرا خیال ہے کہ اس ایرا کے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے. ٹیکنیکلی ہی از ون آف دا فائنسٹ پلیئرس آئی ہیو ایور سین. صحیح. دنیا کے جتنے بڑے کھلاڑی ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر آف کلر ہو گیا, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں. ٹینڈولکر 1.5 سال 2003 سے لے کے 2004 تک اس پر ایک ایسا پیچ آیا جس میں سے صرف ایک 50 بنائی, اس کو تو کسی نے نہیں نکالا, کسی نے اسے کرٹیسائز نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. کوہلی پر بھی یہ وقت آیا, کین ولیمسن پر بھی یہ وقت آیا. لیکن ہماری قوم جذباتی ہے, اور ہمارے یہاں کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں اور چند پلیئرز جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, آپ کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈسکریج کریں, اس پہ ہوٹنگ کریں, اس کو برا بھلا کہیں, یار آپ اس کو بلائیں, 1-on-1 اس سے بیٹھ کے بات کریں, تمہارا کیا مسئلہ ہے. صحیح. اس کی ٹیکنیک ٹھیک کرانے کی کوشش کریں, اس کا پریشر آف کریں. آپ اس کو کہیں یار آپ فری کرکٹ کھیلیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اب یہ دیکھیے نا, آپ یہاں یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں سر, میں اگر آپ کو اسٹوڈیو میں انٹر ہونے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ مجھے بالکل پسند نہیں ہے,
میں کسی وقت بھی آپ کو اٹھا سکتا ہوں. ایسے تو آپ بولیں گے کیا مجھے بتائیے؟ آپ کے ذہن میں تو یہ سوال رہے گا کہ جی حسن جلیل صاحب کسی وقت بھی آئیں گے اور مجھے ہٹا دیں گے. بالکل ایسے. جب تک آپ کانفیڈینس نہیں دیں گے پلیئر کو، جب تک آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ پلیئر نہیں بن سکتا. تو بابر اعظم کی قدر کرنا سیکھیں. یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خوبصورتی کے لحاظ سے، کھیلنے کے لحاظ سے وہ دنیا کے، اگر میں دیکھوں میں 10-12 بیٹسمین ہوں گے جن میں انہیں کھڑا کروں گا. صحیح. سر کوہلی اور اس میں بابر اعظم میں کون بیٹر ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اٹس ٹو ارلی. ابھی تو بابر اعظم کی بہت کرکٹ باقی ہے. صحیح. ٹیکنیک کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بابر کوہلی کے ٹکر کا ہے. صحیح. پرفارمنس کے اعتبار سے کوہلی بہت آگے ہے، اس لیے کہ اس نے آل راؤنڈ پرفارمنس کی ہے، T20 میں بھی، ون ڈے میں بھی، ٹیسٹ میں بھی. اگر بابر اعظم پر یہ پیچ نہ آتا تو ریکارڈز کے لحاظ سے بابر اعظم بہت آگے نکل گیا ہوتا. ایک زمانہ تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ وہ نمبر 1 پوزیشن پہ تینوں فارمیٹ میں تھا. ایسے بالکل تینوں فارمیٹ میں کھیلا سر. یعنی آج تک وراٹ کوہلی کبھی تینوں فارمیٹ میں نمبر 1 نہیں آیا سر. بابر اعظم تھا. بالکل ایسے. لیکن ہم تو ہر اچھی چیز کو خراب کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. ہاں وہ تو سر ہمارا المیہ یہ ہے سر. ہم لوگ ایک تو حاسد ہیں، پہلی بات یہ ہے. پھر ہم ٹانگیں کھینچنے والے ہیں کہ بھائی اس کو آگے جا رہا ہے، اس کو کھینچیں جیسے مرضی. تو مینٹلی ڈسٹرب کر دیتے ہیں سر. وہ ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، وہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں. آپ والی بات کو، اس کا کانفیڈنس جب لوز ہو جاتا ہے تو وہ کیا پرفارم کرے گا. اچھا سر، ایک تو اور تھا، بلکہ آپ نے تو بہت کلوز دیکھا ہے، کالی آندھی. اس میں ویسٹ انڈیز کے کیا مارشل صاحب تھے، وہ کیا واقعی کالی آندھی تھی. پاکستان میں بھی شعیب اختر نے دنیا میں اب ریکارڈ بنایا. سر فاسٹ بالر پاکستان میں اب کیوں نہیں آ رہے اس طرح سے؟ وہ سپیڈ، وہ ان کا لائن لینتھ، وہ بالکل اب تو اگر 140 پہ جا رہے تھے کس دور میں، اب شہین افریدی کو دیکھ رہا ہوں، ہمارا پریمیم بالر ہے، اب وہ بھی سر جا کے 120-26 پہ سری لنکا میں بالنگ کر رہے ہیں اس وقت. اس کی ایک وجہ ہے سر، دیکھیے، فاسٹ بالر جو ہے وہ بڑی ریئر کموڈٹی ہوتی ہے، اور فاسٹ بالر کے لیے بڑی محنت بالر کو بھی کرنی چاہیے اور کوچ کو بھی. بالر جب تک 100% فٹ نہیں ہوگا وہ فاسٹ بالر نہیں رہ سکتا. اس کے کندھے مضبوط ہونے چاہیے، اس کی کمر مضبوط ہونی چاہیے، اس کے گھٹنے مضبوط ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری یہ ہے کہ وہ اتنی پریکٹس کرے، رننگ کرے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اب ہمارے پلیئر کمرشلائز بہت ہو گئے ہیں. بالکل ہمارا دھیان آفیشیل کرکٹ کھیلنے زیادہ ہوتا ہے. ہم نے لیگ کہاں کھیلنی ہے، ہم نے ماڈلنگ کیسے کرنی ہے، ہم نے پروڈکٹ میں بڑے ہمیں پیسے مل رہے ہیں تو ہم کسی پروڈکٹ کی ماڈلنگ کیوں نہ کریں. جب تک آپ پوری توجہ نہیں دیں گے اچھا کہ اب آج کل کرکٹر دیکھیے، پہلے آتے تھے صرف لاہور سے اور کراچی سے. صحیح. ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ چونکہ کراچی، لاہور بڑے شہر ہیں تو وہ اس ماحول سے آشنا ہوتے تھے. ایجوکیشن لیول بھی زیادہ بہتر ہوتا تھا، گھر کا ماحول بھی کمپیریٹیولی بہتر ہوتا تھا. آج کل آپ دیکھیے زیادہ تر آ رہے ہیں چھوٹے علاقوں سے. اچھا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ بالکل انوسینٹ سا ماحول ہوتا ہے، سادہ. جی بالکل. جب وہ شہر کی گہما گہمی دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے اچھا، اور آتے ہی پیسہ کہ آپ کو دیکھیے جی معلوم ہوا کہ پہلی سال آپ کھیل رہے ہیں تو 3 کروڑ آپ کو مل رہے ہیں. تو ان کا وہ جو ہے نا کہ وہ اپنے آپ کا توازن بیلنس نہیں رکھ پاتے. ہاں، اچانک سب کچھ مل جانا، وہ کہتے ہیں بھائی اب تو ہم آ ہی گئے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، کما لیا ہم نے. بالکل ایسے. حالانکہ ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، بے شک اس ملک نے آپ کو نام دیا، اس ملک نے آپ کو عزت دی. ٹھیک ہے، تو آپ اس ملک کے لیے کچھ کریں. پیسہ تو آپ کما لیں گے، پیسہ کمانا تو بہت آسان ہے. پیسہ تو ڈاکو بھی کماتے ہیں، پیسہ تو اسمگلر بھی کماتے ہیں. لیکن آپ پیسہ کیسے کما رہے ہیں، اصل بات یہ ہے. تو آپ تو ایمانداری سے پیسہ کما رہے ہیں، اپنی محنت سے. تو آپ اس ملک کا بھی خیال کریں نا، آپ اپنی ٹیم کا بھی خیال کریں، اپنے پروفیشن کا خیال کریں. لیکن یہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ کرکٹ بورڈ کا کام ہے کہ وہ ان کے ذہن میں برین واش کریں، انہیں ذہنی طور پہ تیار کریں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کھیلیں اور سنسیئر ہوں. بالکل سر، ایسے ہی ہے. اگر پاکستان نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے تو ان کو تو لیے اتنی اب لمبی فیلڈ ہے، وہ بہت کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ فل اسٹاپ خود ہی لگا لیتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، وہ کمرشل ہو جاتے ہیں زیادہ، ماڈلنگ کی طرف سارا کچھ ہی کچھ. بلکہ سر اب انڈیا میں دیکھ رہے تھے جو ان کی جو IPL ہو رہی سر، بلکہ لاسٹ ہوئی ہے، اس میں انڈیا نے وہ بتایا کہ ہم بہت بڑے ہیں فلاں فلاں، لیکن جب وہ باہر نکلے سر اپنی ٹیم کے ساتھ، وہ زمبابوے جیسی ٹیموں سے ہارے ہیں سر، مطلب ہالینڈ، مطلب وہ اب ان کا بالکل زیرو پہ. اصل میں وہ ان کی پرابلم یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ان کا غرور ان کو لے بیٹھا ہر جگہ. سر دیکھیے، جب آپ کسی چیز میں بھی بہت زیادہ غرور کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ دکھاتا ہے کہ تم کوئی چیز نہیں ہو. اب دیکھیں نا، انڈیا نے کرکٹ میں بھی انڈیا نے منورنگ بہت کی سر کہ ہم ان کا یہ ہے کہ ہمیں جیتنا چاہیے ہر وقت. یہ نہیں ہوتا. آپ ذہنی طور پہ تیار ہو کے لکھ لیں، اپنی 100% پرفارمنس دیں،
نتیجہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو وہ سکتا تو گیم ہے نا، پارٹ آف گیم ہے سر، جیتے ہیں یا ہاریں. اچھا سر، ماشاء اللہ آپ کا ایک لمبی جرنی ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے. جس طرح آپ نے ایک بہت اچھے انداز میں اپنا کرکٹ کے علاوہ باقی بزنس بھی کیے، ہے. ایون جی ایڈورٹائزنگ کا بھی آپ کا جی ہاں بالکل. اپنی ورتھ تھی ماشاء اللہ سے. ایجنسی میں سب سے بڑے کلائنٹ ہی آپ کے پاس ہوتے تھے، پاکستان میں بھی اور آپ انٹرنیشنل بھی جو آپ سرو ہاں کر نہیں رہے ہیں ماشاء سر. اللہ بڑی. سر آپ ایک بک لکھنے جا رہے ہیں، بلکہ لکھ چکے ہیں آئی تھنک، تو قریب تو اب اس جی کی ہاں بس آنے والی ہے. ان کی ذرا اپنی بک کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہیں گے اگر؟ ایکچولی میری کرکٹ پر تو 4 کتابیں آ چکی ہیں، ٹھیک لیکن وہ تھی میری اسٹیٹسٹیکل بکس. ٹھیک اب جو میں کتابیں لکھ رہا ہوں 2، ایک تو ہے کامنٹری باکس کے نام سے، ٹھیک وہ کرکٹ پر ہے، ٹھیک لیکن اس میں کرکٹ میں اعداد و شمار اتنے نہیں ہیں. ٹھیک اس میں میں نے جو میرا کامنٹری کا اسٹائل تھا کہ آپ منظر کشی کر رہے ہیں، کھلاڑیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ ذاتی زیادہ ہے. مثلا جیسے ویوین ریچرڈ سے میری بڑی دوستی ہے. ٹھیک ٹھیک اب ویوین ریچرڈس کو تو لگتا ہے نا کہ بڑا سیریس ہے جی، بہت سنجیدہ ہے، لیکن اس کی اصلی زندگی کیا ہے، میرے اس کے ساتھ کیا گفتگو رہی، اس طرح کے واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا سعید انور کا. صحیح صحیح یا یہ ہے کہ جس جگہ آپ آسٹریلیا گئے تو وہاں لوگ کیسے ہیں، ماحول کیسا ہے، شہر کیسے ہیں، میلبرن کی کیا خصوصیت ہے. سر. تو وہ اس طریقے کی کتاب ہے، اچھا تو مجھے پسند آئے گی. دوسری کتاب جو ہے میری ایک طریقے سے میری بایوگرافی ہے. اوکے. میں نے جو کام کیے ہیں، میرا خیال ہے کوئی کام میں نے چھوڑا نہیں. ہاں ماشاء اللہ جو کام کیے ہیں ان سب کا حال ہے اس میں. اچھا اس میں ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ سے لے کے ایونٹ مینجمنٹ، ٹھیک جو میں نے امریکہ میں ایونٹ کروائے، ٹھیک کینیڈا میں کروائے، وہ سب کا اس میں حال ہے. اوکے سر. اچھا سر، آپ نے تو بہت سارے کام کیے ہیں، کوئی جی. ایک نہیں ہے ماشاء اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک کام جی. کیا ہے. کوئی جو ایسا کوئی کام جو اس میں آپ کو خود مشکل لگا ہو، یہ ٹائم ٹیکنگ جاب تھی، ٹف جاب تھی، کون سا ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں یہ زیادہ مشکل تھا میرے لیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میری کچھ نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ میں ہر کام میں پلیجر فیل کرتا ہوں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کام کو مزہ لے کے کرتے ہیں نا، آپ انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک. تو آپ کو نہ تھکن ہوتی ہے، نہ آپ کو ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو میں نے جو کام بھی کیا، جیسے ایڈورٹائزنگ میں نے شروع کی، 2 آدمیوں کے ساتھ شروع کی میں نے، بعد میں میرے پاس 40-42 لوگ تھے، کام کرتے تھے، ماشاء اللہ. لیکن میں نے انجوائے کیا اور سیکھا اس میں نے، صحیح صحیح پہلے سے سیکھ کے نہیں آیا تھا. صحیح صحیح. اسی طرح ہر کام، تو مجھے بوجھ کوئی نہیں محسوس ہوا. البتہ میں ہر کام پہ پہلے ہوم ورک کرتا ہوں، ٹھیک. تیاری کرتا ہوں اس کی. آج بھی اگر مجھے کامنٹری دی جائے گی سر. تو میں، حالانکہ مجھے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی یادداشت دی ہے کہ 1877 میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا. ٹھیک. آج تک تقریباً 1800 ٹیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں. سر. مجھے میرا خیال ہے 40 to 50% ریکارڈ زبانی یاد ہے. ماشاء اللہ. لیکن میں، اگر مجھے کہا جائے گا نا آپ کامنٹری کریں، تو میں رات کو بیٹھ کے کتابوں میں دیکھوں گا کہ یار یہ ریکارڈ کیا تھا، کیا مجھے صحیح یاد ہے یا غلط یاد ہے. تو محنت میں ضرور کرتا ہوں. دیٹس گریٹ سر. سر ایک وقت تھا کہ آپ جب آپ کی ایجنسی بھی تھی، آپ نیوز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے PTV پہ، اس کے علاوہ اپنی ایجنسی چلا رہے ہیں، صبح آ رہے ہیں، کبھی ریڈیو پہ جا رہے ہیں، پھر آپ کی ایکٹیویٹی. سر اتنا کام ماشاء اللہ آپ ریگولر بیسس پہ کر رہے تھے، تو وہ کنسسٹنسی، وہ پراپر، یہ اس کی کیا کوئی بیسک، اس کا کوئی راز ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں سر؟ میں نے آپ کو پہلے کہا، دیکھیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نمبر 1 آپ کو اس کا شوق ہونا ضروری ہے. سر. دوسرے، اسے آپ کام کو پوری سنجیدگی سے کریں، نہیں تو نہ کریں. صحیح. پوری توجہ سے یہ سوچ کے کہ یار اس میں میری عزت انوالو ہے، اور جو ادارہ مجھے بلا رہا ہے اس کی بھی عزت انوالو ہے. سر. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے، اس کو بوجھ نہ لیں، انجوائے کریں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، ذرا نوجوانوں کے کام آئے گی. جی جی. الیکشن ٹرانسمیشن بھی میں نے کی. اچھا. تو جو الیکشن ہوا، مجھے یاد نہیں کون سا تھا، شاید 99 جو 2000 کچھ کے بعد، تو مجھے PTV نے بھی بک کیا اور ریڈیو نے بھی بک کر لیا. ٹھیک. اچھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے 24 آور ٹرانسمیشن ہوتی ہے. ہاں جی، ویسے ہی. تو اب یہ تھا کہ PTV کہیں ہے لاہور میں نہیں، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، میری ڈیوٹی لگی اسلام آباد. اچھا، وہاں پہ. ٹھیک. اب ٹی وی ایک طرف ہے، ریڈیو اس سے تھوڑے فاصلے پہ ہے. اچھا، آپ بلیو کریں گے، میں 48 آورس کے بعد مجھے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یار تم 48 گھنٹے سے جاگ رہے ہو، تو چہرے سے تمہارا بالکل نہیں لگ رہا ہے تم جاگ رہے ہو، تم یہ کیسے کر لیتے ہو؟ صحیح صحیح. کیونکہ میں وہاں بولتا تھا، TV آ جاتا تھا، TV بولتا تھا، پھر وہاں چلا جاتا تھا میں. بڑی بات ہے. اچھا، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ بھی واقع میں اس سے، انہوں نے یہ 2-3 کمرے بنائے ہوئے تھے جن میں بیڈ بچھے ہوئے تھے باقاعدہ. ٹھیک ٹھیک. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی شفٹ ختم ہوگی تو آپ وہاں جا کے آرام کر لیں. ٹھیک. مجھے تو موقع ہی نہیں ملا آرام کرنے کا. ہاں، وہاں بھی جانا. لیکن میں فریش رہا، کیونکہ میں اپنے ذہن پہ یہ سوال نہیں کرتا تھا کہ یار میں اتنا کام کر رہا ہوں. میں یہ سوچ کے انجوائے کرتا تھا کہ یار کتنے لوگ ایسے ہیں جو دونوں جگہ کام کر رہے ہیں. نہیں، یہ آزاد آپ ہی کو سر، ماشاء اللہ. یہ راز ہے.
آلریڈی اللہ تعالیٰ آپ کو اور سر ایسے عزتوں سے اور نوازے. آج بھی میری یہی حالت ہے. ہاں نہیں ماشاء اللہ سر، میں ہم آپ سے انسپائر اس لیے تو ہیں کہ آج بھی ماشاء اللہ وہ انرجی، وہ جی جوش، ہاں، جذبہ، بالکل. ولولہ وہ دیکھ کے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، ہم موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. سر آپ دوران سر جب آپ کمنٹیٹر ایزا کر رہے تھے، ویسے بھی آپ کر رہے تھے، تو کتنے کو سربراہان سے جو ڈفرینٹ ممالک کے یا پاکستان کے آپ کی ملاقات ہوئی، 1 to 1 ہوئی یا ان سے ملے؟ بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی. دیکھیے میں شالیمار، اب آج کل کے بچوں کو تو نہیں پتہ ہوگا، آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا. سر ایک زمانے میں رواج تھی کہ جو بھی باہر کا آتا تھا مہمان، ٹھیک. تو شالیمار گارڈن میں جی آفیشیل ریسیپشن دیا ہاں جاتا تھا. استقبالیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ سے کہا کہ میرے ساتھ تو اللہ میاں کی کوئی خاص رحمت رہی ہے. ماشاء اللہ. اس کی ساری اناؤنسمنٹ میں نے کی. چوئن لائی آئے یہاں، شاہ فیصل آئے، فہد آئے، شفاعت. ٹھیک. شاہ فاہد آئے، ہاں جی. اور بس جتنے بھی آئے وہ تقریباً میرے 20-25 آئے. ٹھیک. سارے بیشتر لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، لیکن بڑی فارمل سی ہوئی. ضیاء الحق صاحب سے میری بہت ملاقات رہی صحیح. کیونکہ وہ میرے فین بن گئے تھے. ماشاء اللہ. اور وہ مطلب یہ کہ ایک جگہ میں کامنٹری کر رہا تھا آرمی کی، تو میں نے کچھ چند جملے کہے، ٹھیک. تو اور بڑے خوبصورت جملے تھے. تو میرے ملٹری سیکرٹری آیا، کہنے لگا صدر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو کرکٹ کامنٹیٹر سمجھتے تھے، یار آپ تو بڑے خوبصورت جملے بولتے ہیں. صحیح. میں نے کہا جی بس میں مطالعہ کرتا ہوں، مجھے یہ یاد ہے، میں نسیم حجازی کے ناول بہت پڑھتا تھا. صحیح. تو کہہ لگے بھائی آپ سے تو ملاقات رہنی چاہیے. وہ جب بھی کہیں مجھے دیکھتے تھے ضرور مجھے بلواتے تھے. اچھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے رہے، اس لیے کہ وہ ریڈیو کے بالکل برابر ان کا آفس ہوا کرتا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے، جب انہیں پتہ چلا کہ میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، اس زمانے چیف منسٹر بھی نہیں تھے وہ، ٹھیک. تو ان کی ایک عادت تھی، بڑے نفیس آدمی ہیں، تو ماڈل ٹاؤن میں بھی رہتا تھا، وہ بھی رہتے تھے. ٹھیک. جب گاڑیاں کراس کرتی تھیں وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے. کیا بات. تو ایک دن انہوں نے گاڑی روک کے مجھے کہا کہ آپ میرے دفتر آئیے، ذرا کچھ کام ہے. جب میں ان کے دفتر گیا تو کہنے لگے جی ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنا بروشر چھپوانا. ٹھیک. تو ذرا میں بڑے میاں صاحب سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں. پھر ان سے دوستی ہو گئی. ٹھیک. پھر ہم نے کرکٹ بھی ساتھ کھیلی. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد عمران خان کا تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. تو صرف بے نظیر سے میری ملاقات نہیں تھی. ٹھیک. لیکن زرداری صاحب سے میری ملاقات رہی اور اچھی رہی. ماشاء اللہ. جی آپ ہیں ہی اچھے سر، آپ نے پاکستان کے لیے اتنا کام کیا ہے سر. جیسے آپ جنرل ضیاء الحق صاحب سے آپ کی ملاقات بھی رہی، وہ آپ کے فین بھی تھے. تو اس وقت جو پاکستان کی جو کنڈیشن ہے، دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی اس وقت ماشاء اللہ سے کرکٹ و سپورٹ بھی کرتے ہیں ہر طرح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل لیول پاکستان کی وہ انہوں نے بڑی ترجمانی بھی کی، بلکہ ثالثی بھی کی. تو پاکستانی جو ہمارے نوجوان ہیں اسپیشلی فوج کے حوالے سے، وہ بڑے اس ٹائم قربانیاں دے رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں. تو ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیے میں فوج کا بہت حمایتی ہوں، اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے بچپن سے نسیم حجازی کے ناول پڑھنے شروع کیے، تاریخی ناول. تو ظاہر ہے وہ تاریخی ناول پڑھ کے آپ کو ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے آپ کی. ایسے بھی پھر لکیلی مجھے بریک تھرو ایسا ملا کہ جنگی قیدی واپس آ رہے تھے 1973 میں. ٹھیک. وہ بھی حادثاتی طور پہ. ہمارے سینئر کامنٹیٹر بیمار ہو گئے. میری عمر وقت تھی 22 یا 23 سال سر. تو میرا کسی نے نام لے دیا کہ جی اس سے کامنٹری کروا لیں. 6 گھنٹے کی لائیو کامنٹری تھی ریڈیو پہ وہ بھی. تو خیر وہ بعد میرا انٹرویو ہوا، بڑی مشکل سے مجھے موقع مل گیا. ٹھیک. اچھا، تو اس کے بعد DGISPR کا فون آ گیا کہ جی ہمیں اپنے جو ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں ایک بندہ چاہیے تھا، ابھی ان کا آپ نامنیٹ کر دیں. تو میں نے ریجیمنٹل کلر پریزنٹیشن پورے پاکستان میں 50 سے زیادہ کی گھوم پھر کے. پھر 23 مارچ کے میں نے ٹی وی اور ریڈیو پہ کامنٹری شروع کر دی. 6 ستمبر شوز کیے. تو میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا. بالکل ٹھیک. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا سر. مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے سیالکوٹ جانا ہے. سیالکوٹ میں ایک ایسی عورت سے ملا کہ جس کی عمر تھی 75 سال. اس کے والد شہید ہوئے پاکستان آرمی کی طرف سے. اس کا شوہر شہید ہوا. صحیح. اس کا بھائی شہید ہوا. اس کے 3 بیٹے شہید ہوئے. اس کے بعد ایک بیٹا رہ گیا تھا سب سے چھوٹا، اس نے اس کو بھی آرمی میں کرا دیا. کیا؟ تو میں نے اس سے سوال کیا، وہ پوری اردو نہیں بول سکتی تھی اور اسے نظر بھی نہیں آتا تھا. اسے مطلب جب ہم انٹر ہوئے تو اس نے کہا بیٹا برا نہ ماننا، پنجابی میں برا نہ ماننا، مجھے صرف سائے نظر آ رہے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا. تو خیر میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے اس کو بتایا، اپنا تعارف کروایا. میں نے کہا جی میں اردو بولوں گا، آپ پنجابی میں جواب دیں. بالکل ٹھیک. تو اس نے مجھے پورا انٹرویو کا جواب دیا. تو اس نے جو میرے رونگٹا کھڑے کر دینے والا جواب دیا اس نے. میں نے کہا جی ایک بیٹا رہ گیا تھا آپ کا، ایک تو آپ سیالکوٹ، آپ کا اتنا اچھا مکان ہے، آپ چھوڑ کے اس ایک کمرے میں رہ رہی ہیں جو کچا مکان ہے جہاں لالٹین جل رہی ہے. اس نے کہا جی میرے سارے شہید یہاں ہوئے تھے، میں یہ مکان چھوڑ نہیں سکتی.
دوسرے نے میں نے کہا آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں جانے دیا؟ کہتی ہے دیکھو پتر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرا گھر ہے نا. میں نے کہا ہاں جی ہے گھر، جیسا بھی ہے میرا گھر ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے کوئی یہاں نکال نہیں سکتا. مجھے جب میں اس چھت کے نیچے ہوتی ہوں مجھے سکون ہوتا ہے. میں یہی کر سکتی تھی نا کہ جب یہ قربانیاں دیں تو میں ہر قربانی کے بعد کہتی تھی اللہ تیرا شکر ہے کہ اس ملک کے لیے یہ مرے. ویسے ورنہ وہ حادثے میں بھی مر سکتے تھے، ٹھیک ہے جی، کوئی قتل بھی کر سکتا تھا. کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ دیکھ یہ 6 قربانیاں جو ہوئی ہیں نا اب تیری باری ہے، تو جا. اور آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو کیا کہا؟ میں نے کہا دیکھ ایک بیٹا ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنے ہمارے مرے ہیں نا کسی نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی، سب نے سینے پہ گولی کھائی ہے. تو تو نے بھی سینے پہ گولی کھا کے آنا ہے، پیٹھ پہ نہیں کھا کے آنا. کیا بات. آپ یقین مانیے میرے ساتھ وہ لیفٹیننٹ گیا ہوا تھا، ینگ آدمی لڑکا، وہ باہر جا کے ہچکیاں لے کے رونے لگا. سر بات ہی اتنی بہادر اب ماں. یہ جذبات دیکھیے جی، یہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیسے کے لیے کوئی اپنی جان نہیں دیتا. اگر مجھے کہا جائے نا کہ جی میں یہ 1 ارب روپے پڑھایا تھا، جا کے آپ جا کے خودکشی کر لو، میں آپ کے خیال میں کروں گا؟ نہیں سر، سوال ہی ٹھیک ہے نہیں ہوتا. جان دینے کے لیے بڑی آپ کو ہمت اور حوصلہ چاہیے، اور وہ بھی وطن کے لیے جان دینے کی. بالکل تو آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ ایک ایسی قوم کے فرد ہیں کہ جنہوں نے ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود 65 میں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا. بالکل ایسے اب بھی آپ نے اس کو شکست دی. ایسے ساری دنیا آپ کا لوہا مانتی ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا، ساری دنیا آپ کے پروفیشنل کی تعریف کرتی ہے. تو اگر آپ پیچھے کھڑے ہوں گے نا تو ان کی ہمتیں دگنی ہو جائیں گی. بے شک. بلکہ سر ابھی یہ مار کا حق ہوا، آپ دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا. جی ہاں بالکل سر، 6-0 سے شکست بھی دی. بلکہ میں لبرٹی چوک میں سر پروگرام تھا تو سیلیبریشن کہہ لیں، وہ پہلا میں نے ہوسٹ کیا تھا، تو وہاں سارے جتنے بھی پارلیمنٹیرینس تھے، تو یقین کریں وہ جو جذبہ ہے ہمارے جوانوں کا اسپیشلی، وہ بالکل ایسا ہے کہ ہمارے چونکہ خون میں یہ شامل ہے، جو وطن کے لیے سر یہ قربان ہو رہے ہیں، تو ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے. وطن سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں سر. وطن ہی تو ہماری پہچان ہے سر. ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں یہ وطن ہی ہے نا سر. میں ایک آپ کو مثال دوں سر. قدرت کے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، پرندے پہ آپ کبھی غور کریں، یہ بڑے کم لوگوں نے غور کیا ہوگا. پرندے کا اگر آپ گھونسلہ، ایک چڑیا رہ رہی ہے نا، آپ اس کا گھونسلہ گرا دیں، آپ ایک چیز محسوس کریں گے، وہ کبھی اس درخت پہ نہیں بیٹھے گی، ٹھیک ہے نا، وہ خلا میں چکر لگاتی رہے گی جب تک کہ اس کو کوئی نیا گھونسلہ نہ مل جائے. اسی طرح آپ کا وطن ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ وطن سے بے وطن ہو جائیں تو آپ سوچیں آپ کو کیا حشر ہوگا. اب تو دنیا کے جو حالات ہیں ان میں کوئی ملک آپ کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. اب تو جو ہیں بھی ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں تم جاؤ اپنے ملک. بالکل ایسے سر، ایسے ہی سر. سر لاسٹ میں اب میں چاہوں گا کہ ایک میسیج ہمارے نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے اسپیشلی سر، چونکہ ہم آپ سے انسپائر ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، اور ہماری یوتھ آپ کو فالو کرتی ہے، اسپیشلی پاکستانی قوم جب بھی ذکر ہوتا ہے. لیکن آج ہم نے جو ڈسکس کیا کرکٹ کے علاوہ باتیں کی، تو میں چاہوں گا سر اس کیمرے میں ہم صرف ہماری یوتھ کے لیے کوئی میسیج سر آج کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان بڑا خوش نصیب ملک ہے. ہمارے یہاں جتنی یوتھ کی تعداد ہے اتنی بہت کم ملکوں میں ہوتی ہے. ہمارے نوجوان تقریباً 55 اور 60% کے درمیان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے مستقبل کے امین ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ وہ ہیں جو ہماری پاکستان کا پرچم لے کے آگے ہی جائیں گے. اور ہماری یوتھ اور ہم لوگ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذہین بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، اور وطن سے سنسیئر بھی ہیں، محبت کرنے والے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکشنز کی ضرورت ہے. تو بچوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے والدین سے محبت کرنا سیکھیں. یہ خیال کریں کہ والدین نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا. وہ والدہ جس نے اندھیری راتوں میں بارش ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے دودھ لینے دوسرے کمرے میں جا رہی ہے، آپ گیلے ہیں تو وہ آپ اپنی فکر کیے بغیر آپ کے کپڑے بدلوا رہی ہے. اس والدہ کا احترام کریں، اس سے محبت کریں، اس کی خدمت کریں. اسی طرح وطن آپ کی ماں ہے، اپنی اس ماں سے بھی محبت کرنا سیکھیں، اس لیے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر آپ وطن سے محبت کریں گے. آپ کا وطن ترقی کرے گا. اس کے بعد آپ سینہ تال کے دنیا کے کسی ملک میں بھی جائیں گے تو آپ کہیں گے میرا ملک تو پاکستان ہے. بس یہی میرا پیغام ہے. سر تھینک یو ویری مچ سر. بہت اچھا لگا سر، آج بہت ساری نئی چیزیں سامنے آئیں سر، اور مجھے بہت خوشی ہے. I'm really very happy and excited سر، اور آپ کا بہت شکریہ آنے کا سر، اور تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج آپ نے یہ خوبصورت پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ
آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، چونکہ ایسی پرسنالٹیز، ایسی سیلیبریٹیز بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ ایسے لیونگ لیجنڈ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے ان سے سیکھیں. سو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر.